रेणाला खुर्द के नवाही गांव 5 वानेल में बाबा साईं इमाम दीन सरकार की सालाना उर्स मेला की 3 रोज़ा तकरीब इख्तिताम पजीर हो गए। हारूनाबाद बिस्मिल्लाह कॉलोनी में सेवरेज लाइन बंद, घरों में पानी दाखिल हो गया। अहले इलाका सरापा एहतजाज, फौरी नोटिस देने का मुतालिबा। रेणाला खुर्द में बारिश के बायस छत की दीवार गिरने का वाकया। बारिश के बायस दीवार हमसाए के घर जा गिरी। दीवार के मलबे तले दबकर एक शख्स मौका पर ही जान बहक हो गया। रेणाला खुर्द में पुलिस की पेशा वाराना कार्रवाई। पुलिस ने मंशियात फरोश को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान के कब्जा से 2.5 किलो के करीब मंशियात बरामद। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज। फूलनगर में भट्टे की दीवार गिर गई। दीवार गिरने से भट्टे पर काम करता मजदूर जख्मी हो गया। रेस्क्यू 1122 ने जख्मी को ट्रामा सेंटर मुंतकिल कर दिया। रेणाला खुर्द में तूफानी बारिश, जल थल एक हो गया। बारिश के बायस नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, सड़कें गलियां नदी का मंजर पेश करने लगी। बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। पेशावर के हयाताबाद मेडिकल कम्प्लेक्स में 4 मरीजों में कॉन्गो वायरस की तस्दीक। इस्लामाबाद पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी PTA ने डोमेन नीम सिस्टम DNS का मरकजी निज़ाम मुतारिफ कराने की तस्दीक कर दी। खैबर पख्तूनख्वा में शादी करने का ख्वाहिशमंद बेटा अपने बाप के खिलाफ दरख्वास्त लेकर थाने जा पहुंचा। लोधरा में पुलिस ने मंशियात से भरा ऑयल टैंकर पकड़कर करोड़ों रुपए मालियत की चर्स बरामद कर ली। लाहौर पुलिस ने ज़िमनी इलेक्शन की मुहिम में शरीक PTI के कारकुन से असला बरामद करके उसे गिरफ्तार कर लिया। एक हफ्ते में ट्रेन के किरायों में दूसरी बार इजाफा कर दिया गया, जिसका इतलाक आज से होगा। महकमा रेलवे के नोटिफिकेशन के मुताबिक रेलवे ने मुख्तलिफ रूट्स पर मुसाफिर और ट्रेनों के किराए बढ़ाने का फैसला किया है। सिंध के अहम जिला की सेंट्रल जेल है या कोई पुरताइश रिहायशी सोसाइटी के कानून नाफिज करने वाले इदारों ने ऑपरेशन के दौरान 1000 मोबाइल फोन और एक कैदी बैरकों में 900 से ज्यादा एयर कंडीशनर्स और दीगर कीमती सामान बरामद कर लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ आई के साथ मैं हूँ राजा नदीम। हेडलाइंस आपने जानी, तफसीलात शामिल करते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। हमारे साथ रहिएगा। इस्लामाबाद पाकिस्तान का खूबसूरत तरीन शहर ही नहीं बल्कि इस्लामाबाद का शुमार दुनिया के खूबसूरत शहरों में भी होता है। कराची भी पाकिस्तान का कदीमी शहर था
اور یہ 1958 تک پاکستان کا دارالحکومت رہا۔ پھر اس شہر کی تیزی سے بڑھتی آبادی اور معاشیات کی وجہ سے دارالحکومت کو کسی دوسرے شہر میں منتقل کرنے کا ارادہ کیا گیا۔ صدر ایوب نے 1958 میں راولپنڈی کے قریب ایک جگہ کا انتخاب کیا اور شہر کی تعمیر کا حکم جاری کیا۔ اسی دوران عارضی طور پر پہلے سے موجود کوٹوہاری شہر راولپنڈی کو دارالحکومت کا درجہ دیا گیا، لہذا 1960 میں باقاعدہ طور پر اسلام آباد میں ترقیاتی منصوبوں کو عملی شکل دی گئی۔ 1964 میں اسلام آباد کو پاکستان کے دارالحکومت کا درجہ دیا گیا۔ اس شہر کی طرز تعمیر زیادہ تر طریقہ یونانی پر مبنی ہے۔ اس کی تعمیر میں یونان کے معروف منصوبہ دان ایڈوکسیاڈز نے اہم کردار ادا کیا۔ اس کے تاریخی اور قابل دید مقامات میں فیصل مسجد، شکر پڑیاں، دامنیکو اور چھتر باغ بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ اورنگزیب کے دور حکومت کی حسین جات حضرت امام بری کا مزار بھی ہے۔ حضرت مہر علی شاہ کا مزار جو کہ گورا شریف میں واقع ہے، اسلام آباد کی تاریخ میں اہم مقام کا درجہ رکھتا ہے۔ اسلام آباد کی تہذیب و ثقافت وادی انڈس کی ثقافت اور کوٹوہاری سماج کا حسین امتزاج ہے۔ یہ آریہ خاندان کا وسط ایشیا میں پہلا مسکن تصور کیا جاتا تھا۔ پھر ان کی یہ تہذیب و ثقافت 18ویں صدی میں مزید ترقی کرتی چلی گئی۔ بہت سارے عظیم جنگی خاندان جن میں سکندر اعظم، چنگیز خان، تیمور، احمد شاہ درانی اور دیگر لشکر کشوں نے اسلام آباد کو کوریڈور یعنی گزرگاہ کے طور پر استعمال کیا۔ جدید اسلام آباد قدیم سیف پور ہی کی بنیاد ثابت ہوتا ہے، جہاں انگریزوں نے 1849 میں سکھوں کو شکست دے کر قبضہ کیا تھا۔ اس طرح یہاں بر صغیر کے تقریباً تمام علاقوں کی تہذیب کی جھلک نظر آتی ہے۔ جیسے اب پاکستان کا دارالحکومت ہونے کی وجہ سے ایک قومی اور عالمی مارکیٹ کے ساتھ ہر طرح کے لوگوں کی توجہ کا مرکز ہے، وقت کے ساتھ ساتھ اسلام آباد کی تعمیرات میں جدت آتی گئی اور اس خوبصورت شہر کو کئی تاریخی اور سرکاری عمارتوں سے نواز دیا گیا۔ اس شہر کے مشرقی جانب مرگی دلکش پہاڑیاں دنیا بھر کے سیاحوں کے لیے تفریح کا سماں پیش کرتی ہیں۔ اسی وجہ سے اسلام آباد کو بہت مقبولیت حاصل ہو چکی ہے۔ یہاں پر سرکاری عمارتوں میں پاکستان ہاؤس، پریزیڈنٹ ہاؤس، نیشنل اسمبلی، نیشنل یونیورسٹی، سپریم کورٹ اور دیگر کئی عمارتیں شامل ہیں۔ اس شہر کے نزدیک معروف قدیمی اور تاریخی شہر ٹیکسلا بھی واقع ہے، جو کہ جدید ٹیکنالوجی اور انڈسٹریل سٹی شمار کیا جاتا ہے۔ اسلام آباد شہر کا رقبہ 120 مربع کلومیٹر اور دیہاتی رقبہ 466 مربع کلومیٹر ہے۔ میں تو فقیر ہوں، آج لوگ مجھے ملنگ کہتے ہیں، لیکن سیاچین سے لے کر نگر پار تلک سارے پاکستان میں سینٹر ہے، ہوم فار ہوم لیس۔ عبدالستار ایدھی 28 فروری 2028 کو ایک میمن مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ایک پاکستانی انسان دوست، ایسی شخصیت کے حامل جس نے ایدھی فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی، جو آج دنیا کا سب سے بڑا رضاکار ایمبولینس نیٹ ورک ہے۔ مختلف بے گھر پناہ گاہوں، جانوروں کی پناہ گاہوں، بحالی مراکز اور یتیم خانوں کے ساتھ پاکستان بھر میں آپ کی خدمات قابل رشک ہیں۔ اپنے ایمان کے سوال پر وہ کہا کرتے تھے کہ وہ ایک دوست اور روحانی شخصیت کے مالک ہیں۔ ان کے مطابق خالی الفاظ اور لمبے جملے خدا کو متاثر نہیں کر سکتے، خدا کو ایمان عمل کے ذریعے دکھائیں۔
ویلکم بیک خبرنامے کا باقاعدہ آغاز کرتے چلیں اور آپ کو بتاتے چلیں کہ رنالہ خورد کے نواحی گاؤں 5 ونیل میں بابا سائیں امام دین سرکار کے سالانہ عرس میلہ کی 3 روزہ تقریب اختتام پذیر ہو گئی ہے۔ عرس میں سینکڑوں مریدین نے شرکت کی۔ عرس پر محافل، سماع و نعت اور روحانی اجتماعات منعقد ہوئے۔ میلے پر بچوں کے لیے جھولے اور کھانے پینے کے مختلف سٹالز لگائے گئے تھے۔ میلے میں بیلوں کی دوڑ اور میلے پر پنجاب کے لوگوں کا من پسند کھیل کبڈی بھی منعقد ہوا، جس میں 3 1AL اور 5 1AL کی ٹیمیں مد مقابل تھی۔ 5 1AL کی ٹیم نے جیت اپنے نام کی اور میلے پر آنے والے زائرین سے خوب داد وصول کی۔ کبڈی میں مہمان خصوصی رانا طاہر اقبال، رانا خضر الطاف اور رانا بلو نے شرکت کی۔ اہل گاؤں نے میلے میں بہترین انتظام کرنے پر بابا عرفان چشتی اور بابا ندیم قادری کا شکریہ ادا کیا۔ ہارون آباد بسم اللہ کالونی میں سیوریج کا نظام مکمل طور پر بند ہو گیا۔ گھروں میں پانی داخل، اہل علاقہ سراپا احتجاج ہیں، فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق ہارون آباد کا گنجان آباد علاقہ بسم اللہ کالونی میں سیوریج لائن بند ہو گئی، جس کے نتیجے میں گلیاں جوہڑ کا منظر پیش کرنے لگی اور سیوریج کا گندا پانی گھروں میں داخل ہو گیا، جس سے اہل علاقہ شدید پریشانی سے دوچار ہے۔ سیوریج لائن کی بندش سے اہل علاقہ سراپا احتجاج بن گئے ہیں۔ انتظامیہ کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے علاقہ مکینوں کا کہنا تھا مذکورہ سیوریج لائن اکثر اوقات بند رہتی ہے، جس سے گندا پانی گلیوں میں جمع رہتا ہے۔ اب تو گھروں میں داخل ہو گیا ہے۔ عملہ صفائی رشوت طلب کرتا ہے، نہ دیں تو صفائی کرنے نہیں آتا، جس سے علاقہ مکین شدید پریشانی میں مبتلا ہے۔ کئی بار انتظامیہ کو درخواست گزاری کی مگر کوئی سننے والا نہیں۔ علاقہ مکینوں نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ سیوریج لائن کو فوری طور پر چالو کر کے ہمیں پریشانی سے بچایا جائے۔ رنالہ خورد میں بارش کے باعث چھت کی دیوار گر گئی۔ بارش کے باعث دیوار ہمسائے کے گھر جا گری۔ دیوار کے ملبے تلے دب کر ایک شخص موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔ رنالہ خورد نواحی گاؤں 6 1AL میں بارش کے باعث چھت کی دیوار گرنے کا واقعہ پیش آیا۔ بارش کے باعث دیوار ہمسائے کے گھر جا گری۔ دیوار کے ملبے تلے دب کر ایک شخص موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔ جاں بحق ہونے والے شخص کی شناخت 60 سالہ رشید کے نام سے ہوئی۔ رنالہ خورد پولیس کی پیشہ وارانہ کارروائی سے منشیات فروش گرفتار کر لیا گیا۔ ملزم کے قبضہ سے 2.5 کلو کے قریب منشیات برآمد کر لی گئی۔ ملزم کے خلاف مقدمہ بھی درج کر لیا گیا۔ تھانہ سنترا پولیس کی کارروائی کے دوران مجاہد نامی منشیات فروش کو گرفتار کر لیا گیا۔ ملزم کے قبضے سے 2.5 کلو کے قریب منشیات برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا۔ پھول نگر میں بٹے کی دیوار گر گئی۔ دیوار گرنے سے بٹے پر کام کرتا مزدور زخمی ہو گیا۔ ریسکیو 1122 نے زخمی کو ٹراما سینٹر پھول نگر منتقل کر دیا ہے۔ پھول نگر نواحی گاؤں کیلے میں بٹے کی دیوار گر گئی۔ دیوار گرنے سے بٹے پر کام کرتا مزدور زخمی۔ ریسکیو حکام کا کہنا ہے کہ زخمی کی شناخت 35 سالہ نثار کے نام سے ہوئی، جو کیلے گاؤں کا رہائشی ہے۔ رنالہ خورد میں طوفانی بارش، جل تھل ایک ہو گیا۔ بارش کے باعث نشیبی علاقے زیر آب، سڑکیں گلیاں ندی کا منظر پیش کرنے لگی۔ بارش سے نشیبی علاقے زیر آب، گھروں میں پانی داخل ہو گیا۔ نکاسی آب کا نظام درہم برہم ہو گیا۔ انتظامیہ فیلڈ سے غائب، لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ پل جوڑیاں اور گرد و نواح میں طوفانی بارش کے باعث نشیبی علاقے زیر آب، سڑکیں گلیاں ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگی۔ انتظامیہ فیلڈ سے غائب ہے، لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ بارش کے باعث تمام فیڈر ٹرپ کر گئے ہیں، بجلی غائب ہے۔ پشاور کے حیات آباد میڈیکل کمپلیکس میں 4 مریضوں میں کانگو وائرس کی تصدیق کی گئی ہے۔ کانگو وائرس کے مریض پشاور کے حیات آباد میڈیکل کمپلیکس میں مختلف علاقوں سے لائے گئے تھے۔ اسپتال انتظامیہ کے مطابق کانگو وائرس کے مریضوں کو آئسولیشن وارڈ میں رکھا گیا ہے، جہاں ان کا علاج کیا جا رہا ہے۔ انتظامیہ کے مطابق 2 مریضوں کا تعلق ضلع کرم اور 1 کا تعلق پشاور اور 1 کا افغانستان سے ہے۔ اسلام آباد ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی PTA نے ڈومین نیم سسٹم DNS کا مرکزی نظام متعارف کرانے کی تصدیق کر دی ہے۔ PTA کی جانب سے جاری اعلامیے کے مطابق DNS نظام کے تحت ویب سائٹس ڈومین کی سطح پر بلاک ہو سکیں گی۔ اس طرح غیر اخلاقی ویب سائٹ انٹرنیٹ سروسز پر وائڈرز کی سطح پر آٹومیٹک بلاک ہو سکیں گی۔ اس سے قبل ویب سائٹ کی لسٹ انٹرنیٹ فراہم کرنے والی کمپنیوں کو بھجوائی جاتی تھی۔ ترجمان PTA کا کہنا ہے کہ نئے نظام
نظام میں سوشل میڈیا مانیٹرنگ کا کوئی میکانزم نہیں۔ نیا نظام غیر اخلاقی مواد کو بلیک کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ نئے نظام سے شہریوں کی پرائیویسی پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس سے انٹرنیٹ کی رفتار پر بھی فرق نہیں پڑے گا۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ ویب سائٹ بلاک کر کے خود کار نظام سے وقت کی بچت ہو سکتی ہے۔ اس سسٹم کے ساتھ نگرانی کا کوئی طریقہ کار نہیں جس سے معلوم ہو سکے کہ صارف کیا سرفنگ کر رہے ہیں۔ غیر قانونی اور نقصان دہ مواد فوری بلاک کرنے کا موجودہ عمل کو خود کار بنایا جا رہا ہے۔ خیبر پختونخوا میں شادی کرنے کا خواہش مند بیٹا اپنے باپ کے خلاف درخواست لے کے تھانے پہنچ گیا۔ بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق خیبر پختونخوا کے ضلع ہنگو سے تعلق رکھنے والا 28 سالہ محمود اللہ قریبی تھانے پہنچا، جہاں اس نے ضلعی پولیس افسر کو درخواست دی کہ اس کی شادی کرائی جائے کیونکہ والدین اس کی شادی کے لیے رضامند نہیں ہیں۔ محمود اللہ نے درخواست میں بتایا کہ میں ایک ٹیوب ویل آپریٹر ہوں اور اب نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ میں اس عمر میں گناہوں سے بچنا چاہتا ہوں۔ میرے والدین کو میری کوئی فکر نہیں ہے، نہ ہی میرے لیے رشتہ دیکھ رہے ہیں۔ پولیس نے محمود اللہ کے والد معین گل کو جواب دینے کے لیے طلب کیا تو انہوں نے بتایا کہ میرا بیٹا غیر ذمہ دار ہے، ایسے کون سا باپ اپنی بیٹی میرے بیٹے کے حوالے کرے گا۔ معین گل نے مزید بتایا کہ محمود اللہ مختلف طریقوں سے پریشان کرتا ہے، دوستوں کے ساتھ مل کر مجھ سے رقم لے لیتا ہے اور پھر خرچ کر دیتا ہے۔ ایک مرتبہ اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر اغوا کا ڈرامہ کیا تھا اور ایک مرتبہ گرفتار بھی ہو گیا تھا۔ پولیس نے دونوں باپ بیٹے کو تھانے بلا کر اپنے معاملات سیٹ کرنے کا کہا ہے۔ پولیس کے مطابق معین گل نے اس بات پر رضامندی کا اظہار کیا ہے کہ اگر ان کا بیٹا محمود اللہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرے تو وہ ایک ماہ کے اندر ہی اس کی شادی کروانے کو تیار ہیں۔ لودھرا میں پولیس نے منشیات سے بھرا آئل ٹینکر پکڑ کر کروڑوں روپے کی مالیت کی چرس برآمد کر لی۔ ڈی پی او عبدالرؤف بابر نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ کوئٹہ کے علاقے ہزار کنجی سے 2 ملزمان عباس اور طارق ایک آئل ٹینکر کے خفیہ خانوں میں 3 کروڑ مالیت کا 8.25 من چرس چھپا کر جنوبی پنجاب میں اسمگل کر رہے تھے۔ ڈی پی او نے بتایا کہ پولیس نے مخبری پر پرمٹ کے قریب آئل ٹینکر کو روک کر اس کے خفیہ خانوں میں چھپائی ہوئی چرس برآمد کر لی۔ 2 ارکان کو گرفتار کر کے ان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ ڈی پی او کا کہنا تھا کہ منشیات کی بھاری کھیپ پکڑنے والی پولیس ٹیم کو نقد انعامات اور سرٹیفکیٹ دیے ہیں۔ پولیس نے ضمنی الیکشن کی مہم میں شریک پی ٹی آئی کے رکن سے اسلحہ برآمد کر کے اسے گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق ضمنی الیکشن کی مہم کے دوران اللہ چوک جوہر ٹاؤن سے مسلح شخص کو پکڑا گیا ہے، جس سے اسلحہ بھی برآمد کیا گیا ہے۔ پولیس نے بتایا کہ ملزم سے رائفل، پستول، 8 میگزین اور سینکڑوں گولیاں برآمد ہوئی ہیں، جبکہ ملزم کی شناخت شبیر حسین کے نام سے ہوئی ہے۔ اس نے دوران تفتیش اعتراف کیا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کا رکن ہے۔ پولیس کے مطابق ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے اسے انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ ایک ہفتے میں ٹرین کے کرایوں میں دوسری بار اضافہ کر دیا گیا، جس کا اطلاق آج سے ہوگا۔ محکمہ ریلوے کے نوٹیفیکیشن کے مطابق ریلوے نے مختلف روٹس پر مسافر اور فریٹ ٹرینوں کے کرائے بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ مسافر ٹرینوں کے لیے کرائے میں 5% اور مال بردار ٹرینوں کے کرایوں میں 10% اضافہ کیا گیا ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے باعث ریلوے کے کرایوں میں اضافے کا نوٹیفیکیشن ہفتے کو جاری کیا گیا تھا۔ پاکستان ریلوے کے ذرائع کے مطابق پاک بزنس ٹرین کا لاہور سے کراچی کا کرایہ 2250 روپے ہو گیا ہے، جبکہ اے سی کا کرایہ 4150 روپے ہو گیا ہے۔ اے سی بزنس کلاس کا کرایہ 5700 اور اے سی سلیپر کا کرایہ 8050 روپے ہو گیا ہے۔ اسی طرح لاہور سے کوئٹہ جانے والی جعفر ایکسپریس کی اکنامک کلاس کا نیا کرایہ 1850 روپے ہو گیا ہے۔ اے سی لوئر کا کرایہ 3950 اور اے سی بزنس کلاس کا کرایہ 4250 اور اے سی سلیپر کا کرایہ 6200 روپے ہو گیا ہے۔ سندھ کے اہم ضلع کی کوئی سینٹرل جیل ہے یا کوئی پرتعیش رہائشی سوسائٹی کے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے آپریشن کے دوران 1000 موبائل فون اور قیدی بیرکوں میں نصب 100 سے زائد ایئر کنڈیشنرز اور دیگر قیمتی سامان برآمد کر لیا ہے۔ ذرائع کے مطابق لاڑکانہ سینٹرل جیل میں شروع کیا گیا سرچ آپریشن مکمل کر لیا گیا ہے، جس کی تکمیل کے بعد سنسنی خیز اور حیرت انگیز
انکشافات سامنے آئے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ آپریشن کے نتیجے میں لاڑکانہ سینٹرل جیل سے مختلف نوعیت کے 1000 سے زائد موبائل فون، 100 ایئر کنڈیشنرز اور قید کے دوران من مرضی کے پکوان تیار کرنے کے سینکڑوں برتن برآمد کیے گئے ہیں۔ جیل سپرنٹینڈنٹ اشفاق کلہوڑ کے مطابق سرچ آپریشن میں 100 سے زائد ایئر کولر سمیت درجنوں ٹی وی سیٹ اور سی ڈیز بھی برآمد ہوئی ہیں۔ حکام کے مطابق آپریشن کے دوران 1000 سے زائد قیدیوں کو صوبے کے دیگر جیلوں میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ سرچ آپریشن میں 1000 سے زائد لوہے کے راڈز بھی برآمد کیے گئے ہیں جو قیدیوں نے آپس میں لڑنے کے لیے جمع کی تھی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ قیدی جیل کے اندر سے مختلف علاقوں میں موبائل فون سے رابطے کر کے وارداتیں کروانے میں ملوث تھے۔ جیل سپرنٹینڈنٹ کے مطابق قیدیوں کو لاڑکانہ ڈسٹرکٹ جیل، سکھر، خیرپور، حیدرآباد اور کراچی جیل منتقل کیا گیا ہے، جبکہ جیل کی بیرکیں زبوحالی کا شکار ہو چکی ہیں، جن کی مرمت کے بعد دوبارہ قیدیوں کو لاڑکانہ جیل منتقل کیا جائے گا۔ سینٹرل جیل کی مرمت میں 4 سے 5 ماہ ابھی درکار ہیں۔ دوسری جانب صوبائی مشیر جیل خانہ جات اعجاز چکرانی نے لاڑکانہ سینٹرل جیل کا دورہ کیا۔ جیل سپرنٹینڈنٹ نے جیل کے سرچ آپریشن اور برآمد اشیاء کے حوالے سے بریفنگ بھی دی ہے۔ واضح رہے کہ سال 2020 سے اب تک سینٹرل جیل لاڑکانہ میں 5 سے 6 بار آپریشن کرنے کی کوششیں کی گئی، جو بدماش اور بااثر قیدیوں کی مداخلت کی وجہ سے ناکام ہوئی۔ اس قدر غیر معمولی ممنوعہ اشیاء لاڑکانہ سینٹرل جیل کے اندر کیسے پہنچی اور ذمہ داری کس پر عائد ہونی چاہیے، اس بارے میں حکام کی جانب سے واضح نہیں کیا گیا۔ جیل کے کسی بھی افسر یا اہلکار کے خلاف کوئی کارروائی کی گئی ہے اور نہ ہی اس سلسلے میں کوئی انکوائری سامنے آئی ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے نیوز آئے۔ اللہ حافظ۔